अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। यूं लगता था कि जैसे पीछे आने वाले फैल कर आगे बढ़ रहे हैं। चंद कुत्तों की आवाज़ें इंतहाई दाएं जानब से आ रही थीं। एक जीप की मध्यम आवाज़ बाईं जानब से सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ खासी करीब थी। 20-25 मिनट पहले जब हम थकन से चूर होकर इन सरकंडों में बैठे थे, हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हम सरकंडों और झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचे। यहाँ एक छोटी नहर के किनारे एक छोटा सा तांगा खड़ा नजर आया। ये बिल्कुल मुख्तसर सा देसी तांगा था। एक नौजवान लड़का तांगे के सेहतमंद घोड़ों के सामने चारा डाल रहा था। हमें देखकर वो बुरी तरह चौंका, फिर पिस्टल मेरे हाथ में देखकर वो मजीद डर गया। लड़के को एक तरफ धकेल कर हम जस्त लगाते हुए तांगे पर सवार हो गए। लड़के का रंग हल्दी था, वो मामूली सी मज़ाहमत भी नहीं कर सका। हमने लगाम को मखसूस झटका दिया। घोड़ा तो जैसे इशारे का मुंतजिर था। वो मुड़ा और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। आसिफ जा की जीप और उसके कुत्तों को सरकंडों से निकलने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। उस वक्त तक देसी तांगे का घोड़ा सरपट हो चुका था। नहर के साथ साथ रास्ता खासा हमवार था। घोड़े को बर्क रफ्तारी दिखाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन कुछ भी था, देसी तांगा जीप और कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकता था। कुत्ते दम बदम तांगे के करीब पहुंच रहे थे। फिर जीप पर से तांगे पर पहला फायर हुआ। गोली एक तेज़ सीटी के साथ हमारे सरों पर से गुजरी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी मुलाकात मेरे ससुर आसिफ जा से ऐसे हालात में हो। मैं उसके रूबरू बैठना चाहता था, अपनी आंखों में सच्ची नमी लेकर उसे असल हालात से आगाह करना चाहता था। मगर यहाँ जो हो रहा था वो उसके बिल्कुल बरक्स था। सलोकी हाउंड्स कुत्तों का तांगे की तरफ बढ़ने का मंजर लर्जा खेज था। ये कुत्ते एक दफ़ा तांगे के करीब आ जाते तो फिर उन्होंने पलक झपकते में ऊपर चढ़ाना था या फिर घोड़ों को जख्मी करके गिरा देना था। शायद इन हालात में वो अपने मालिक का इशारा भी बर वक्त कबूल ना करते और हमें चीर फाड़ कर रख देते। अब क्या करना है खावर, गोली चलाऊं? तैमूर ने पूछा। चलानी पड़ेगी, मैंने कहा। इसी दौरान जीप से 2 मजीद फायर हुए। मेरी बाएं रान में अंगारा सा उतर गया। अगले 2 हाउंड्स तांगे से 15-20 कदम के फासले पर पहुंच चुके थे। उनकी लपक दहला देने वाली थी। शदीद तरीन खतरे में घिरने के बाद तैमूर की सारी हिस्सें पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। उसने अपनी 7mm राइफल से यके बाद दीगरे 2 फायर किए और 2 कुत्ते लुढ़कनियाँ खाते हुए गिरे। उनमें से एक नहर के मिट्याले पानी में गिरा था। 2 के हिट होने के बावजूद तरबियत याफ्ता कुत्तों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वो उसी जोशो खरोश से तांगे की तरफ बढ़ते गए। ताहम अब हमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर मिल गया था। पिछले कुत्तों का तांगे से फासला 40-50 मीटर से कम नहीं था। गाड़ी के टायर पर फायर कर दो, मैंने हाँफती हुई आवाज़ में कहा। तैमूर ने टायर पर गोली चलाने के लिए राइफल सीधी की, मगर उसके गोली चलाने से पहले ही यके बाद दीगरे 3 फायर हुए। उनमें से एक गोली तैमूर की कलाई में लगी, दूसरी जवान सफ़ेद घोड़े की गर्दन चीरती हुई निकल गई थी। बदकिस्मत जानवर पूरी रफ्तार से भागता हुआ मुंह के बल गिरा। हम वैसे भी एक ढलवान जगह पर थे। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेसी तांगे की फ़िज़ा में उछलने और हमारे दूर तक लुढ़कने का मंजर क्या होगा। चंद सेकंड के लिए इर्द गिर्द का मंजर गड़बड़ हो गया। मैं हवा में उड़ता हुआ सरकंडों में गिरा। बाईं रान में दर्द की शदीद टीसें उठी। इसके अलावा पुश्त पर भी शदीद चोट का एहसास हुआ। मैंने रेस के तांगे को घोड़े से अलहदा होते और टूट कर नहर के पानी में गिरते देखा। भागो खावर, तैमूर की आवाज़ मुझे बिल्कुल पास से सुनाई दी। मैं अपनी पूरी कुव्वत जमा करके उठा और ज़ख्मी टांग के साथ भागने लगा। कुत्तों की आवाज़ें हमारे अकब में बमुश्किल 30-40 कदम के फासले पर थीं। वो खूंख्वार जानवर किसी भी वक्त हमें छाप सकते थे। और फिर मुझे पहले कुत्तों की गुसीली आवाज़ अपने बिल्कुल अकब में सुनाई दी। उस आवाज़ के तासुर को लफ्ज़ों में बयान करना बेहद मुश्किल था। बिल्कुल यही लग रहा था कि मौत मुझ पर झपट रही है। मैं भागते भागते पलटा। नहायत दुबले मुंह और दुबली कमर वाला बर्क रफ्तार सलोकी हाउंड मुझसे फ़कत चंद कदम की दूरी पर था। मैंने उस पर पिस्टल से फायर किया। गोली उसकी टांग में लगी। वो डगमगाया और कई लुढ़कनियाँ खा गया। मैंने देखा एक दूसरा कुत्ता तैमूर पर झपट रहा था। तैमूर ने भागते भागते राइफल के आहनी बैरल को कुत्ते के मुंह पर लट की तरह रसीद किया। उसके दांत टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो कराहती हुई आवाज़ निकाल कर एकदम पीछे हट गया। ये वही जगह थी जो नक्कोवाल और शामपुर के रास्ते में आती थी। मैं 2-4 दफ़ा पहले भी यहाँ से गुजर चुका था। मुझे वो पुराना मोर्चा नज़र आ रहा था
جو غالباً 65 کی نشانی تھا۔ ہم بغیر کسی منصوبے یا فیصلے کے اندھا دھند توڑتے ہوئے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، ہمیں اپنے پیچھے آنے والے خونخوار جانوروں سے بچنا ہے۔ مورچے کے داخلی راستے پر لکڑی کا ایک عارضی سا دروازہ نظر آیا۔ ہم نے دروازے میں گھسنا چاہا، وہ اندر سے بند تھا۔ تیمور نے پیچھے ہٹ کر اپنے کندھے کی بھرپور ضرب دروازے کو لگائی۔ اندر کنڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تیمور اندر کی طرف گرا۔ یہی وقت تھا جب ایک سلوکی ہاؤنڈ نے سرکنڈوں سے نکل کر مجھ پر جست لگائی۔ میں نے پھرتی سے خود کو بچایا، تاہم میری گرم چادر کتے کے جبڑوں میں آ گئی۔ اس کی بظاہر دبکی گردن میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس نے مجھے جھٹک کر زمین پر گرانا چاہا، تاہم دروازے کے اندر گھس گیا۔ میرے اندر آتے ہی تیمور نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا، لیکن کتے کا جسم رکاوٹ بن گیا۔ وہ اپنی تھوتنی اور گردن اندر گھسانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے مورچے کا اندرونی خلا گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے عقب میں کسی عورت کے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پشاوری چپل سے چند شدید ٹھوکریں کتے کے منہ پر لگائیں اور تیمور دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر کی کنڈی تو ٹوٹ چکی تھی، میں نے درمیان والا آہنی کھٹکا چڑھا دیا۔ چند ہی لمحے بعد اس پناہ گاہ کے چاروں طرف غسیلی انسانی اور حیوانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ایک کوہرام اس پناہ گاہ کے اندر بھی تھا۔ لالٹین کی روشنی میں ایک جوان سال عورت بستر کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک نیم برہنہ شخص لرزتے ہاتھوں سے اپنی پھٹی پرانی لنگی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے ایک چٹائی پر 1.5-2 ماہ کا خشیرخوار بچہ گلے کی پوری قوت سے دہائی دینے میں مصروف تھا۔ ایک لحظے کے لیے محسوس ہوا کہ دہشت زدہ مرد اور عورت بچے سمیت دروازہ کھول کر باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تیمور رائفل ان کی طرف سیدھی کرتے ہوئے گرجا، خبردار بیٹھ جاؤ نیچے ورنہ گولی مار دوں گا۔ لڑکی نما عورت نے شیرخوار بچے کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا کر اپنے خامد کے پہلو میں سہمی ہوئی بیٹھ گئی۔ یہ دونوں شکل سے بھیک منگے لگتے تھے۔ مورچے میں روزمرہ ضرورت کی بہت سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ان میں عورت کا لباس بھی تھا۔ تب میری نظر ایک اور بچے پر پڑی۔ یہ 4-5 سالہ لڑکا ارد گرد برپا ہونے والے قیامت سے بے خبر ابھی تک کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ اسی اثناء میں دھماکوں سے 2 گولیاں مورچے کے چوبی دروازے میں لگیں اور 2 سوراخ بناتی ہوئی دیوار سے ٹکرائیں۔ پھر بپھرے ہوئے کتے دیوانہ وار دروازے سے ٹکرانے لگے۔ یوں لگا کہ وہ چند سیکنڈ اسی طرح ٹکراتے رہے تو شیشم کے تختوں کا یہ دروازہ اپنی جگہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ جوابی فائر ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پسٹل کو مورچے کے پختہ فرش پر رکھ کر دروازے کی نچلی درز سے گولیاں چلائیں۔ اس فائرنگ سے کسی جانور کو نقصان پہنچا یا نہیں اس کا پتہ تو نہیں چلا، تاہم کتوں کا غضبناک شور ایک دم فاصلے پر چلا گیا۔ مورچے میں موجود رخنوں میں سے ایک رخنے میں تیمور نے اپنی رائفل رکھ دی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے مورچے پر آنے والا زبردست دباؤ ایک دم کم ہو گیا۔ یوں لگا کہ کتوں کے ساتھ کتوں کے مالک بھی کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنی پوزیشنیں درست کر رہے ہیں۔ عورت نے عاجزی سے بتیسی نکالی اور اپنے سانولے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کا واسطہ ہے اساں کو جانے دو، اساں بے قصور ہیں، خواہ مخواہ اس لڑائی میں اساں کا نقصان ہو جائے گا۔ مرد نے بھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دیکھ نہیں رہے باہر شکاری کتے گھوم رہے ہیں، 2 سیکنڈ میں چیر پھاڑ دیں گے تم سب کو۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس کے گلے میں منکوں کا ہار تھا اور بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ اچھا جی تساں جو کہو گے اساں ویسے ہی کریں گے، پر مینڈی جنانی کو ذرا کپڑے پا لینے دیں۔ وہ عاجزی سے بولا، تو پہن لے کپڑے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کی طرف، میں نے کہا۔ عورت نے اپنا شیرخوار بچہ شوہر کی گود میں دیا۔ یہ دراصل ایک دبلی پتلی بچی تھی۔ پھر وہ لرزتی کانپتی جھکی، اپنی چولی گھاگرا اور اوڑھنی وغیرہ لے کر مورچے کے ایک نیم تاریک گوشے میں چلی گئی۔ میری ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ تیمور کی کلائی بھی خون اگل رہی تھی، تاہم وہ اپنی رائفل کے پیچھے موجود تھا اور گاہے بگاہے سرکنڈوں کی طرف فائر کر رہا تھا۔ ایک رخنے میں سے 2-3 فائر میں نے بھی کیے۔ یہ کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھے، یہ دفاعی فائر تھے۔ مقصد یہی تھا کہ بپھرے ہوئے حملہ آور ہم سے دور رہے۔ کتنی گولیاں ہیں تمہارے پاس؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ 100 کے قریب ہوں گی۔ تیمور نے اپنے جسم سے بندھی ہوئی بلٹ اسٹریپس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور تمہارے پاس؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ 20 کے قریب رہ گئی ہیں۔ میں پھر کر رہا۔ لگتا ہے تمہیں تکلیف زیادہ ہے۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کسی طرح آصف جا سے میری بات ہو جائے تو شاید یہ آفت ٹل جائے، یا کم از کم ہمیں کچھ وقت ہی مل جائے۔
لیکن بات ہو کیسے؟ میں ایک رخنے کی طرف بڑھا۔ یہ رخنے فائرنگ وغیرہ کے لیے بنائے گئے تھے اور زمین سے قریباً 5 فٹ بلند تھے۔ میں نے ایک رخنے سے منہ لگایا اور پوری قوت سے پکار کر کہا، آصف جاہ صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر آپ جو سزا دیں گے میں مان لوں گا۔ بس ایک دفعہ مجھے موقع دیں۔ پتہ نہیں کہ میری آواز مطلوبہ لوگوں تک پہنچی یا نہیں، لیکن 2 گولیاں ضرور پہنچ گئیں۔ ایک گولی میرے چہرے کے بالکل قریب مورچے کے کنکریٹ میں لگی، دوسری اوپر سے پرواز کر کے گزر گئی۔ میں رکھنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ خونخوار کتے مسلسل شور مچا رہے تھے، تاہم اب انہیں فائرنگ کی زد سے دور ہٹا لیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور پکار کر کہا، میں آصف جاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ ایک دن پہلے چودھری عزیز سے اپنی ملاقات میں میں نے چودھری عزیز اور بلقیس سے کہا تھا کہ وہ آصف جاہ سے بات کرنے کی کوشش کریں اور میری طرف سے ان کا ذہن صاف کریں، مگر لگتا تھا کہ یا تو وہ ابھی تک بات نہیں کر سکے یا پھر آصف جاہ نے حسب توقع ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے تیمور کو رائفل سمیت رکھنے کے سامنے رہنے دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ وقفے وقفے سے گولی چلاتا رہے، تاہم یہ بھی کہا کہ کسی پر نشانہ لے کر فائر نہ کرے۔ خود میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے اپنی شلوار نیفے کے نیچے سے پھاڑی اور ران کے زخم کو دیکھا۔ خود کار رائفل کی گولی ران کا گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ خون بہنے کی وجہ سے نیچے کی ساری ٹانگ لہو لہان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک کونے میں موجود چولہے میں سے کچھ راکھ لی اور اس کے ذریعے خون بند کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک پھٹے پرانے کپڑے کی پٹی میں نے کس کر زخم پر باندھ دی۔ آصف جاہ کے بندے مورچے کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ ان کی مدھم آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ کہیں اب یہ لوگ پولیس کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ تیمور نے کہا، ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ کیا پتہ کہ یہ لوگ خود ہی ہمیں پکڑنا اور اپنے کسی ڈیرے شیرے پر لے جانا چاہتے ہوں، میں نے کہا، یا پھر یہیں مار کر ڈھیر کرنے کا ارادہ ہو۔ تیمور نے لقمہ دیا۔ تیمور کے دونوں ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ یہ چوٹ تانگے سے گرنے کے سبب آئی تھی۔ اسی طرح کی کئی چوٹیں اور خراشیں ہم دونوں کے پورے جسم پر موجود تھیں۔ 4-5 سالہ بچہ بھی اب اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی 2 ماہ کی بہن کی آواز سے آواز ملا کر ری ری کر رہا تھا۔ جوان سال عورت نے اب اپنے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دہشت کے گہرے سائے تھے۔ اپنی ری ری کرتی ہوئی بچی کو چپ کرانے کے لیے اس نے بچی کا منہ اپنی چھاتی سے لگایا اور اوپر اوڑھنی ڈال دی۔ اس کے مرد نے ایک بار پھر سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اساں کو جانے دو جناب، اساں آپ کو دعائیں دیں گے۔ مینڈے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ جی۔ میں نے اسے سر تپا گھورا۔ وہ بس ایک ڈرپوک مسکین بھیک منگا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ 4-5 ماہ پہلے اس نے یہ ویران مورچہ خالی دے کر اپنی گھرستی بنا لی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے پکی لکڑی کا دروازہ بنا لیا تھا اور کچھ رخنوں کے آگے پولیتھین کے ٹکڑے کیلوں سے تان دیے تھے۔ ایسی ویران جگہیں اکثر اسی طرح آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی علاقے کے کسی معتبر شخص سے اس کی رسمی اجازت بھی لے لی جاتی ہے۔ میں نے اس شخص سے نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ناجا بتایا۔ میں نے کہا، ناجے، ہم تجھے اور تیرے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ تساں جو حکم کرو گے میں کروں گا جی، وہ بتیسی نکال کر بولا۔ جو حکم نہیں، بس ایک کام ہے۔ تم یہ دروازہ کھول کر باہر نکلو اور جو لوگ ہم پر گولی چلا رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ انہیں بتاؤ کہ یہ سب کچھ شاہ خاور نے کہا ہے۔ پر یہ کون ہیں جی؟ کہیں یہ اساں کو گولی تو نہیں مار دیں گے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے نکلو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ 2-3 منٹ کے اندر ناجا تیار ہو گیا۔ میں نے مورچے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ پہلے ناجے نے اپنی بیوی کی سفید اوڑھنی ہوا میں لہرائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے۔ میں نے ایک بار پھر رکھنے میں سے منہ لگایا اور پکار کر کہا، آصف جاہ صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ابھی میرا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ ہوا جس کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ ناجا ابھی دروازے سے فقط ایک قدم ہی آگے گیا تھا، تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز سے رائفل کا برس چلا۔ میں نے ناجے کو ہوا میں اچھلتے اور مورچے کی دیوار سے ٹکراتے دیکھا۔ اس کے جسم میں قریباً آدھا درجن سوراخ ہو گئے تھے۔ مورچے کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ کئی فٹ تک نشیب میں لڑھک گیا۔ ناجے کی بیوی نے بھی یہ ہولناک منظر دیکھ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی ہوئی چلائی اور اپنے خاوند کے خون چکا جسم پر جا گری۔ چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کا نوحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ یقیناً عورت کے لیے قیامت آ گئی تھی۔
لیکن یہ قیامت صغریٰ تھی، اس سے بڑی قیامت ابھی آنے والی تھی۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔